बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको मुसल्लस नक़ूश के बारे में बताएंगे। जो लोग इसकी ज़कात अदा नहीं करते हैं वो कितना बड़ा नुकसान करते हैं रूहानी मकाम के एतबार से अपना। और ऐसे ही जो नक़ूश देते हैं उससे रजत होने के चांस बढ़ जाते हैं। बेअसर होना एक अलग चीज़ है और रजत होना ये एक अलग चीज़ है। रजत कहते हैं उसके उल्टे नताइज आना और नुकसानात आना। बाज़ लोग इस धोखे में न पड़ें कि हमने दिया था और फ़लाँ वक्त काम हो गया था और फ़लाँ का भी काम हो गया था। अगर किसी का बिना ज़कात दिए चंद मरतबा काम हो रहा है तो याद रखें कि वो रजत इकट्ठी हो रही है और एक साथ सर पर मुसल्लत जब चाहे हो सकती है। रूहानी एक निज़ाम होता है। दुनिया की हर चीज़ में एक निज़ाम मुतय्यन है। अगर आपका कोई काम बिना निज़ाम के हो रहा है तो आप उसको मुस्तकिल निज़ाम न समझें, बल्कि एक निज़ाम के तहत ही चलना चाहिए। आमिलीन कामिलीन वो बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने इनकी ज़कातें अदा की हैं। बुज़ुर्गान दीन ने इनकी ज़कातें अदा की हैं। कितने बड़े बुज़ुर्गों की एक जमात आपको मिलेगी। जब आमलियात की आप किताबें देखेंगे छानेंगे तो पता लगेगा कि इसकी ज़कात की अहमियत कितनी होती है। बहरहाल हम आपको मुसल्लस नक़ूश के कुछ राज बताने जा रहे हैं। देखिए, जो लोग मुसल्लस नक्श की ज़कात अदा करते हैं तो एक बात तो ये समझे कि मुसल्लस नक्श जो होता है वो तीन तीन खानों वाला होता है, जिसके हर तरफ से तीन तीन खाने होते हैं। बाज़ मरतबा बहुत सी किताबों में आप देखेंगे कि मुसल्लस नक्श सिर्फ़ उसके आतिशी चाल लिखी हुई होती है और नीचे या ऊपर उसके ये लिखा हुआ होता है ये नक्श फ़ुला चीज़ का है। आम तौर से जो अमलियात में चंद कदम भी चले हैं वो जानते हैं कि नक़ूश की चालें होती हैं: आतिशी, बादी, आबी, खाकी। ये चालें क्या होती हैं, क्या इसके बारे में हमने अपनी नक़ूश की वीडियोज़ में मुकम्मल मालूमात दी है। यहाँ हम उन लोगों से मुखातिब हैं जो अमलियात की कुछ सुध-बुध रखते हैं। बहरहाल अमलियात के अंदर ये मुसल्लस नक्श है जिसके तीन तीन खाने होते हैं और फिर 1 से लेकर 9 तक इसके अंदर गिनती होती है। यानी 9 खाने होते हैं और 9 ही गिनती होती है। तो एक बात तो आप ये समझें कि ये 9 खाने नहीं हैं बल्कि 9 मकाम हैं। जी हाँ, ये 9 मकामात से एक रब्त का ज़रिया है। जिस तरीके से खुदा ने 4 उन्सुर से मिलाकर तमाम मखलूक को बनाया है। 4 अनासिर हैं, आग है, मिट्टी है और हवा है, पानी है। हर चीज़ दुनिया की आप देखेंगे इन्हीं 4 से बनी है। और हज़रत मुफ्ती सईद साहब ने किताब के अंदर लिखा है हुज्जतुल्लाह की शरह में कि जिस चीज़ में जिसका गलबा होता है उसकी निस्बत उसकी तरफ कर दी गई है। इंसान में मिट्टी का गलबा है तो इंसान को कह दिया गया कि ये मिट्टी से बना है। जिन्नात में आतिश यानी आग का गलबा है तो फिर उसको उसकी निस्बत जो है आग की तरफ कर दी गई। ऐसे ही दुनिया की तमाम चीज़ें हैं, जिस चीज़ में जिसका गलबा होता है उसकी निस्बत उसकी तरफ कर दी जाती है। बहरहाल जैसे 4 उन्सुर होते हैं और चारों उन्सुर से अलग अलग काम लिए जाते हैं आदमियों के मिजाज के एतबार से, तो ये चारों उन्सुर की ज़कात अदा कराई जाती है ताकि 4 उन्सुर पर मुतय्यन मखलूक से रब्त हो सके। हर उन्सर पर एक मखलूक मुतय्यन है। और आप देखेंगे जैसे रिवायात के अंदर और हदीसों के अंदर भी आता है और बयानात में आप लोग सुनते भी होंगे, पढ़ा भी होगा कि बारिश पर भी फ़रिश्ते मुतय्यन हैं। हर कतरे के साथ फ़रिश्ता ज़मीन पर आता है। ऐसे ही समंदरों पर फ़रिश्ते मुतय्यन हैं, ऐसे ही ज़मीन पर फ़रिश्ते मुतय्यन हैं और सूरज पर भी फ़रिश्ते मुतय्यन हैं। तो गोया अल्लाह की जो मखलूक है वो सब पर मुतय्यन है। इसी तरीके से अल्लाह की एक मखलूक मुवक्किलात भी होते हैं जिनके सुपुर्द कुछ काम किया जाता है। अब आदमी सोचता है, बाज़ लोग कहते हैं कि जी बस इसकी क्या ज़रूरत है, अल्लाह से दुआ करेंगे उसी से काम हो जाएगा। बेशक दुआ से काम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने और आमाल भी शरीयत में रखे हैं। बाज़ चीज़ों को सदक़े से जोड़ा है, किसी को रोज़े से जोड़ा है। इस तरीके से मुख्तलिफ़ आमाल हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ असबाब हैं। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ असबाब से काम लिया जाता है। रिवायात में आता है कि जो भी बीज ज़मीन के अंदर किसान यानी डालता है और वो घास की तिनका बनकर, कोपल बनकर जब ज़मीन से निकलता है तो फ़रिश्ता उसको उसके साथ होता है और वो फ़रिश्ता उस घास के हल्की सी तिनके को बाहर निकाल रहा होता है। अब तरतीब आप ये समझें, अगर किसान खेत में बीज न डाले तो फिर वो फ़रिश्ता खुद ब खुद उस घास के तिनके को, उस फसल को लेकर नहीं निकलेगा।
खुदाई तरतीब یہ ہے کہ انسان کے ذمے کچھ کام دیے ہیں اور پھر فرشتوں کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں۔ اب اس ترتیب پر جس نے بھی اپنے کھیت کے اندر گیہوں بوئی ہے تو اس پورے کھیت میں گیہوں نکلے گی، اور فرشتے آ کر اس بیج پر، اس دانوں پر جو اس نے بوئے ہیں اس پر کام کرتے ہیں۔ اب کوئی کہنے لگے کہ مجھے دانہ بھی نہیں ڈالنا ہے، ہل بھی نہیں چلانا ہے، اور اسے پانی بھی نہیں دینا ہے، اسے کھاد بھی نہیں دینا ہے، بس میں دعا کرتا رہوں گا بیٹھا ہوا اور یہ پورا کھیت میرا اسی طرح تیار ہو جائے گا، تو ایسا جو کرامتاً تو ہو سکتا ہے، لیکن ترتیب یہ نہیں ہے خدائی نظام کی۔ خدائی نظام کی ترتیب یہ ہے کہ اسباب کے ساتھ جہان کو جوڑا ہے۔ اسی طرح روحانی علوم ہے، آدمی نقش کی نہ زکاتیں دے اور باقاعدہ اس کے جو چلے ہوتے ہیں، ریاضتیں ہوتی ہیں، وہ نہ کرے، جیسے کسان کے ذمے جو کام تھا بس خالی جو ہے وہ دعا کرے، تو کرامتاً کبھی اس دعا کے برکت سے اس کا کام ہو سکتا ہے، اس سے نفی نہیں ہے، لیکن اصول جو اس لائن کا کامیابی کا ہے اور طریقہ اور ترتیب وہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں کرنے کی ہیں انہیں کرنا پڑے گا اور ساتھ میں دعا بھی کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کھانوں سے کیا مقصد ہے۔ دیکھیے جیسے ہندوستان کا ایک نقشہ ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک نقشہ ہوتا ہے، جو آدمی اس ملک کے نقشے سے واقف نہیں ہوتا تو وہ کاغذ پر بنی ہوئی ان آڑی ٹیڑھی لکیروں کو سمجھتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آڑی ٹیڑھی لکیریں ہیں اور ان سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو ان نقوش سے، ان نقشوں سے واقف ہوتا ہے، وہ فوراً پہچان جاتا ہے یہ فلاں ملک کا نقشہ ہے۔ حالانکہ ملک اپنی جگہ ہوتا ہے اور کاغذ پر نقشہ لکھنے سے اس کی نسبت اس ملک کی طرف ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اگر دور سے آپ نے دھواں دیکھا ہے تو اس دھوئیں کو دیکھ کر آپ سمجھیں گے کہیں نہ کہیں آگ ہے، کیونکہ آگ سے یہ دھواں نکلا ہے۔ جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر ہوتی ہے، ایسے ہی ان نقوش سے ایک دلالت ہوتی ہے جو اس کے پیچھے مخلوق کا ایک نظام ہے اور خدائی نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بندوں کی مدد کے لیے لگایا ہے۔ اس نقوش سے ان پر ایک دلالت ہوتی ہے۔ تو بہرحال پہلا کھانا اس کے اندر جو ہوتا ہے مثلث نقش کے اندر، وہ فرد کا ہوتا ہے، اور دوسرا کھانا جو ہوتا ہے وہ امامین کا ہوتا ہے، تیسرا نقبا کا، اور چوتھا اوتاد کا، پانچواں رقبا کا، اور چھٹا غوث کا، اور ساتواں نجبا کا، آٹھواں ابدال کا، اور نواں قطب کا ہوتا ہے۔ یہ 9 کھانے آپ نے سنے ابھی کہ کون سا کھانا کس کا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کی جماعت دنیا میں بنائی ہے، اولیاء اللہ اس کو کہتے ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے نفع کے کام کرتے ہیں، تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے اصلاح قلوب کے لیے کام کرتے ہیں اور تربیت نفوس کے لیے کام کرتے ہیں اور تعلیم کے لیے، ارشادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ اولیاء ظاہر ہوتے ہیں، جیسے مدارس کے اندر جو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور علماء، صلحاء، بیانات کرنے والے، مساجد کے ائمہ، یہ حضرات اس کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی ایک دوسری جماعت بنائی ہے جسے اولیاء تکوینی کہتے ہیں۔ یہ تکوینی امور پر فائز ہوتے ہیں اور ان کے یہ درجات ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں اس نقش کے خانوں کے اعتبار سے۔ ان درجات کو بعضوں نے زیادہ بھی ذکر کیا ہے، کسی نے 12، کسی نے 16، وہ پھر آگے مربع کے نقش میں آ جاتے ہیں جو 16 درجات ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے درجات انہی سے نکل کر بنتے ہیں، انہی کی شاخیں ہوتی ہیں۔ پھر آگے چلیں گے آپ، 25 درجات بھی ہیں، وہ الگ الگ اس میں شمار کیا گیا ہے، اخیار، ابرار، صوفیہ، اس طرح سے اور مزید جو ہیں وہ نام دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اصل ہم آپ کو یہاں جڑ بتا رہے ہیں مثلث نقش سے، کیونکہ ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے عدد کی گنتی کے اعتبار سے بھی 1 سے 9 تک کے عدد آتے ہیں، اور یہ 1 سے 9 تک کا جو عدد ہوتا ہے دنیا کی تمام گنتیاں اس میں سما جاتی ہیں، اسی سے بنتی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی کے بھی بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہو تو انہی 1 سے 9 سے کے بیچ میں اس کے اندر وہ عدد لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کا ATM پن ہو تو انہی 1 سے 9 کے بیچ کے عدد اس میں شمار ہوتے ہیں۔ کسی کا فون نمبر ہو تو 1 سے 9 تک کے ہی عدد اس میں استعمال کیے گئے ہوتے ہیں۔ دنیا کا جو بھی نمبر ہوتا ہے وہ 1 سے 9 تک کے ہی نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک نمبر اور اس کے اندر بڑھتا ہے جس کو 0 کہتے ہیں، جس کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی حیثیت بھی ان نمبروں کے ساتھ مل کر ہی بنتی ہے۔ بہرحال
آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر 9 خانے ہیں اور 9 مقامات ہیں۔ گویا جب آدمی اس کے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان تکوینی امور پر جو اولیاء اللہ فائز ہوتے ہیں، اسے رجال الغیب کی ایک جماعت کہتے ہیں، تکوینی امور پر یہ فائز ہوتے ہیں، ان سے گویا ایک ربط بٹھا رہا ہوتا ہے اس نظام سے، اور ان کو ایک میسج دے رہا ہوتا ہے عنصر کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاروں عنصر بنائے ہیں اور عنصروں پر بڑی بڑی مخلوقیں ہیں، اور قرآن کریم میں اشارے موجود ہیں، للہ جنود السماوات والارض، اللہ جتنے زمین اور آسمان میں جو لشکر ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ کے کتنے لشکر ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، تو اسی لیے ان چیز کا وجود کا انکار کرنا گویا اللہ کے ایک لشکر کا انکار کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لشکر سے ربط بٹھانا ہے، اور عاملین کی جماعت اس پر گواہ ہے۔ تو جب ہم یہ ان کھانوں کو لکھتے ہیں، ایک کھانے میں 1 لکھتے ہیں، 2 کھانے میں 2 لکھتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اور ان کی ترتیب ان کے ساتھ بھی ایسے ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلے کھانے سے فرد مراد ہے۔ اب فرد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے فرد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اولیاء اللہ کی 2 طرح کی جماعتیں ہیں۔ اب یہ جو دوسری جماعت ہے یہ تکوینی امور پر فائز ہے۔ تکوینی امور یعنی یہی جو دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس پر یہ اللہ کی مخلوق فائز ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے انہیں اشارے ملتے ہیں، ایسے جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ذکر ہے، اس سے وہاں سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ان کے ذمے ایک عجیب و غریب کام ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اکثر چھپائے رکھتے ہیں اور اپنا حال حلیہ ایسا بنا کر رکھتے ہیں جس سے ان کی وہ مقام، وہ ولایت پہچان میں نہ آئے۔ دوسری چیز، بعض مرتبہ وہ نظروں سے بھی اوجھل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری کئی قسم کی مخلوق ہوتی ہے۔ یہ ایک لمبی بتانے کی بات ہے اور مستقل ایک موضوع ہے کہ رجال الغیب کون ہیں اور کیا ہے۔ اس پر ہم نے کچھ اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ بھی کرائی ہے، اس میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں ہم آپ کو سمجھائیں گے ترتیب اور مقام۔ نمبر 1 پر جو فرد ہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہے اور پرانی تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے، ہر نبی کے انتقال کے بعد ایک فرد پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر بہت سے کام کرتا ہے اسی طریقے کے تکوینی امور کے۔ دوسرے نمبر میں جو لیا گیا ہے وہ امامین لیے گئے ہیں۔ یہ امامین یعنی 2 امام ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جو ہے عالم ناسوت کی طرف نظر رکھتا ہے اور ایک عالم ملکوت کی طرف نظر رکھتا ہے۔ یہ 2 شخص ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے، بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ امامین جو ہوتے ہیں یہ ایک مشرق میں پایا جاتا ہے، ایک مغرب میں، یعنی دنیا کے ایک سرے پر ایک ہوتا ہے اور ایک سرے پر ایک ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ 2 ہوتے ہیں، اور یہ کتب کے وزیر بھی ہوتے ہیں، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نگرانی رکھنا لوگوں کی۔ ناسوت، عالم ناسوت کہتے کسے ہیں؟ یہ دنیاوی عالم جس میں ہم لوگ ہیں، اور عالم ملکوت وہ روحوں کا عالم ہوتا ہے۔ اس پر ہماری مکمل ویڈیو ہے، جو عالم ناسوت اور عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس ویڈیو کو وہ دیکھے۔ تو بہرحال ان کا یہ کام ہوتا ہے، اور 2 ہی یہ ہوتے ہیں صرف، اسی لیے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ تیسرا کھانا جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ نقبا کا ہوتا ہے۔ ان کی تعداد 300 ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے اور دیگر حضرات نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ان کی تعداد 300 ہوتی ہے۔ یہ نگہبان ہوتے ہیں، اور یہ ایک جماعت ہوتی ہے جو زمین کے اندر چلتی پھرتی رہتی ہے اور لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ نقبا یہ کیونکہ عملیات کے اندر آپ جب کسی عدد کا مفرد بنانا چاہیں تو اس کو جب تک جوڑتے رہتے ہیں، یعنی اگر لمبا کوئی عدد ہے، مثال کے طور پر 313 کوئی عدد لکھا ہوا ہے کہیں، تو مفرد عدد بنانے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے 313، یعنی 3 1 3 ہے، تو پہلے 3 کو 1 میں جوڑیں گے، یہ 4 ہو گیا، اور پھر اس 4 کو 3 میں جوڑیں گے تو 7 ہو گیا، تو یہ 7 مفرد عدد نکل کر آتا ہے۔ 0 کا کوئی عدد جڑتا نہیں ہے، تو 300 کا مفرد عدد 3 نکلے گا، اسی لیے اس کو 3 نمبر کھانے میں رکھا گیا ہے۔ چوتھے پر اوتاد ہے، یہ 4 ہوتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے اوتاد 4 ہوتے ہیں، اور یہ زمین کے 4 کونوں میں ہوتے ہیں اور 4 دشاؤں میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے رجال الغیب کا جہاں عمل ہے وہاں اوتاد الارض سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اس سے مراد زمین کے کھوٹے یہ ہوتے ہیں، اور عبادت میں جو ہے یہ ایک طریقے سے کھوٹے ہوتے ہیں، جمے ہوئے ہوتے ہیں،
اور ان کی وجہ سے جیسے ابدال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بارشیں کی جاتی ہیں اور مدد کی جاتی ہے، یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے۔ یہ بھی 4 زمین کے نگراں گویا ہوتے ہیں چاروں طرف۔ 5واں رقبہ ہے، اور یہ 500 کا لشکر ہوتا ہے، ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے، تقوینی امور پر فائز ہوتے ہیں اور یہ مدد کے لیے مستقل سرگرم رہتے ہیں۔ اور 6واں غوث ہوتا ہے، یہ بڑا درجہ ہے غوث، اور بعضوں نے کہا کتب اور غوث یہ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ الگ ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ غوث بڑا درجہ ہوتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کتب بڑا درجہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ غوث 6 نمبر پر ہے، اور 7ویں نمبر پر نجبہ ہے، اس کی 700 کی جماعت ہوتی ہے۔ یہ 700 کی جماعت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو 7ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اور ابدال یہ 8ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ 8ویں نمبر پر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ 40 ہوتے ہیں، 40 ابدال تکوینی ہوتے ہیں، اور 40 ابدال جو ہے وہ ارشاد میں سے ہوتے ہیں، یعنی علماء میں سے جو ظاہر ہوتے ہیں، ظاہری طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ جن سے دین کا کام لے رہا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایسا ہی ہے، تو گویا ان کی کل تعداد 80 ہوئی، بعض کتابوں میں 70 اور بہت سو میں 40 یہ لکھی ہے، لیکن 40 تقوینی امور کے اور 40 جو ہے وہ دوسرے ارشادات والے جو اصلاح قلوب اور تربیت نفوس کا کام کرتے ہیں، 40 اس میں سے ہوتے ہیں، گویا 80 ہوتے ہیں، 80 کا مفرد 8 آتا ہے۔ اسی طریقے سے قطب جو ہوتے ہیں، یہ بعضوں نے کہا کہ یہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر اقلیم میں قطب ایک پایا جاتا ہے، ہر گاؤں میں ایک قطب ہوتا ہے، اور اس کی تعداد تقریباً 9 بھی ذکر کی گئی ہے، اسی لیے اس کو 9 پر رکھا گیا ہے۔ اور بہت سے کا کہنا یہ ہے کہ یہ آخری درجہ ہوتا ہے اور آخری مقام ہوتا ہے، اسی لیے اس کو 9 نمبر پر رکھا گیا ہے۔ تو یہ ترتیب ہم نے آپ کو جو بتائی ہے کون سا کس نمبر پر رکھا گیا ہے، گویا جب آپ اس کو یہ ایک ترتیب لکھ رہے ہوتے ہیں 1 نمبر 2 نمبر، تو یہ مستقل ایک مقام ہوتا ہے، اور جب اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کی جاتی ہے، گویا وہ ایک مقام طے بھی کرتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والا۔ یہ صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے مقام طے نہیں ہوگا، جو اس کے ساتھ اور شرائط اور لوازمات ہوتے ہیں، شریعت کی پابندی ہوتی ہے، بہت سارے پرہیز ہوتے ہیں، تو وہ جب زکوٰۃ کبیر اس کی ادا کرتا ہے جو 1.25 لاکھ کے تقریباً قریب بیٹھتی ہے، تو وہ گویا ان کی جماعت کا ایک حصہ بننے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ بار بار ایک درخواست لگا رہا ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کبیر نہ ادا کر کے زکوٰۃ صغیر ادا کرتے ہیں، جو اس کے خانوں کے اعتبار سے بیٹھتی ہے، اور جو اس کے عدد طبعی ہوتے ہیں وہ 15 ہوتے ہیں، جی ہاں 15، یعنی آپ اس کا ایک خانہ پورا ضلع جس کو بولتے ہیں، ہر طرف سے 3 خانے ہیں، کسی بھی طرف کے 3 خانے جب آپ جوڑیں گے تو 15 عدد نکل کر آئے گا۔ تو اسی لیے بزرگوں نے یہ ترتیب بھی طے کی ہے کہ 15 نقش روزانہ 15 دن تک لکھنے ہوتے ہیں، یہ اس کی سب سے چھوٹی زکوٰۃ ہوتی ہے جو عام طور سے عاملوں کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ 15 روزانہ لکھنا اور 15 دن تک لکھنا، اس کے پیچھے بھی اس کا یہ اشارہ مخفی ہے کہ اس کے عدد طبعی جو ہوتے ہیں وہ 15 ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ 15 کی وجہ ہے زکوٰۃ کی، اور 1.25 لاکھ کی جو تعداد ہے وہ خاص مقدار ہے، اور کتنے دن تک کے ہوتی ہے یہ بڑی زکوٰتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اپنی کتاب میں ذکر کریں گے۔ تو بہرحال ایک چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک مقامات ہیں، اور ان سے ایک ربط ہوتا ہے، اور ایک استعانت کا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کسی سرکاری دفتر میں کسی انسان کو کسی ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوتا ہے، کسی کو اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے تو وہاں کے ڈپارٹمنٹ میں درخواست لگائے گا، اور اگر سرکاری کسی بھی محکمے میں یا پھر جاب کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے، آج کل میل کا ذریعہ ہو رہا ہے، جی میل سے میل کرتے ہیں اور ایک درخواست بھی دیتے ہیں، لیٹر دیتے ہیں کہ ہمیں یہاں جاب چاہیے، اور یا پھر ہمیں فلاں ادارے سے مدد چاہیے، تو ایک اپلیکیشن ڈالی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک مستقل مقامات اور ایک جماعتوں کے پاس ایک میسیج گویا دینے کا طریقہ بزرگوں نے یہ ایجاد کیا ہے۔ تو یہ ایک جماعت کو میسیج ہوتا ہے پیچھے سے، کہ تاکہ وہ اس کے قلم سے لکھے جانے والے جو تعویذ ہوتے ہیں ان کے یہاں پھر وہ رد نہ ہو، اور ان کے ڈپارٹمنٹ میں ان کو منظوری مل جائے۔ ریاضت کے ساتھ ساتھ اجازت بھی یہاں بہت اہم ہوتی ہے۔ کسی کتاب میں پڑھا کہ مثلث نقش کی زکوٰۃ 15 دینی ہے، 15 روز لکھنے ہیں اور 15 دن تک لکھنے ہیں، خود سے دینے شروع کر دیے، تو یہ صرف اس کی ریاضت گویا عمل تو کہلائے گا، لیکن اس میں اجازت نہ ہونے کی وجہ سے رد بھی ہو جاتا ہے۔
इजाज़तें इसकी असल क्या है कि ये आती कहाँ से हैं कि इसकी इजाज़तें इन्हीं पर जाकर मिलती हैं। जो तकवीनी उमूर की इजाज़तें होती हैं, अमलियात की लाइन की इजाज़तें होती हैं, तो वो बुज़ुर्गान दीन के वास्ता बवास्ता इन्हीं की जमात से जाकर मिल जाती हैं। तो जो इनके यहाँ से इजाज़त याफ्ता गोया होता है और इजाज़त के ज़रिए वो दाखिल होता है, तो उसको गोया उसके अमल की कामयाबी रहती है, क्योंकि ये एक मुजर्रब लाइन है और इन्हीं की एक ये अलग लाइन है। तो अगर इजाज़त के बिना वो दाखिल होते हैं तो उसका अमल या तो रद्द कर दिया जाता है, और फिर वो बार बार अगर करता है तो रजअत भी कभी कभी हो जाती है कि उनके उसूल के मुताबिक ना चलने की वजह से। दूसरी चीज़ ये भी कही गई है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राज, जैसे 1 से 9 तक गिनती के अंदर बहुत सारी चीज़ें मख्फी होती हैं। एक चीज़ ये भी कही गई है कि ये 9 आलम है, 9 आलमों से गोया रब्त ज़ब्त हो जाता है। ये मखलूक अभी जो हमने मकामात गिनवाए हैं तकवीनी उमूर के, बुज़ुर्गों के, रिजालुल गैब के, और ये जो मखलूक रहती है और इनकी जो भाग दौड़ का जो काम होता है और अलग अलग दर्जात होते हैं, तो ये आलम भी अलग अलग होते हैं। जो बुज़ुर्ग जिस दर्जे पर फाइज होता है वो उसी आलम तक की एक पहुँच रखता है। इसके बारे में हमने अपनी उस वीडियो में बताया है जिसमें 4 आलम के बारे में तफसील दी है। तो ये 9 आलम से भी मुंसलिक होता है मुसल्लस का नक्श। जी हाँ, 9 आलम कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर ये आलम सिफली यानी निचला आलम ज़मीन का। इससे सिफली से मुराद वो जो गंदे आमाल होते हैं वो नहीं है। सिफली माना निचले दर्जे का आलम जो होता है, नीचे का आलम सिफली होता है। फिर दूसरे नंबर पर आलम उलवी होता है, यानी ऊंचे वाला आलम। ये दोनों आलम नासूत की किस्में हैं। तो तीसरे नंबर पर आलम नासूत हुआ, यानी नीचे ज़मीन से तहतुस्सरा आप इससे मुराद लें, और दूसरे से ज़मीन के ऊपरली सतह आप मुराद लें आलम मलकूत तक, आलम उलवी से। और आलम नासूत जो होता है ये आलम मलकूत का एक वहाँ तक का हिस्सा होता है जहाँ आलम मिसाल होती है। तो बहरहाल तीसरा आलम आलम नासूत होता है, और चौथा आलम इसके अंदर आलम मिसाल, जिसमें ख्वाब की ताबीर दी जाती है और जिसमें हर चीज़ की एक शक्ल है। जिसको आलम मिसाल के बारे में मज़ीद जानकारी चाहिए वो शाह वलीउल्लाह साहब की किताब हुज्जतुल्लाह पढ़ें। तो चौथा आलम आलम मिसाल होता है, और पांचवा आलम मलकूत होता है, ये फरिश्तों का आलम होता है, नेक अरवाह का आलम होता है। और छठा आलम जो होता है वो आलम आयान साबिता होता है, यानी जो चीज़ें दुनिया में आ रही हैं इससे पहले किस आलम में वो मौजूद होती हैं अल्लाह के इल्म में। इब्नुल अरबी की किताब है मवाक़िउन नुजूम, उसके अंदर इस आलम की तफसील दी गई है। तो छठा आलम जो है आलम आयान होता है, आयान साबिता होता है। और सातवां आलम आलम जबरूत होता है। ये भी खुदाई सिफ़ात का एक आलम है जहाँ जाकर बंदे को इल्म होता है और इस पर कुछ मकामात हासिल होते हैं। सूफिया की किताबें आप जब देखेंगे तो इनकी तफसील अच्छे से आपको मिलेगी। तो सातवां आलम आलम जबरूत, आठवां आलम आलम लाहूत, और नवां आलम आलम हाहूत भी शुमार किया गया है। ये फ़ना फिल्ला का एक मकाम होता है आला दर्जे का। जो कुतुब होते हैं वो इसी मकाम पर फाइज होते हैं और बहुत ही आला दर्जे के होते हैं। फिर कुतुब के अंदर कई किस्में होती हैं। कुतुबुल इरशाद अलग होता है, कुतुबुल मदार का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कुतुब आलम का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कुतुबुल अक्ताब कहते हैं। इसी तरीके से कई किस्में होती हैं। 7 अक़लीम यानी 7 बर्रे आज़म, 7 महाद्वीप दुनिया के जो बड़े हैं। पूरी दुनिया जो है वो 7 हिस्सों में डिवाइड आमतौर से की जाती है। 7 बर्रे आज़म जिसको कहते हैं, हर बर्रे आज़म पर एक कुतुब माना जाता है। और लेकिन वो 7 के अंदर जो 7 कुतुब हैं, जब वो किसी की तरफ रुजू करें तो उसी को कुतुबुल अक्ताब कहते हैं। वो कुतुब का भी कुतुब होता है। ये वाला जो कुतुब होता है ये गौस से ऊंचा दर्जा रखता है। तो बहरहाल इन 9 से जो है ये 9 मकामात भी मुराद हैं, 9 आलम भी मुराद हैं। और भी बहुत कुछ इसके अंदर यानी कहा गया है, और आमिलीन जो है इसके असरार को खोलते हैं। तो गोया आप ये ना समझें कि ये सिर्फ आप एक गिनती लिख रहे हैं और नदी में डाल कर आ रहे हैं। आप सिर्फ गिनती लिख रहे हैं और कब्र में दबा कर यानी कहीं मिट्टी में दबा कर आ रहे हैं,
یا پھر اس کو جلا رہے ہیں یا پھر آپ پیڑ سے لٹکا رہے ہیں۔ باقاعدہ یہ ایک عملیات کے اندر تقوینی امور کے اعتبار سے یہ ایک ترتیب ہوتی ہے، جو اس پر چلتا ہے اس کے نفع اس کے سامنے کھلتے ہیں۔ جو چلا نہیں ہے، محنت کرنا نہیں چاہتا ہے، صرف اس فن کو دنیا کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کی کما حق اس سے واقف نہیں ہو سکے گا اور نہ وہ اس کو ادا کر سکے گا۔ باتیں تو اور بہت سی ہیں اس کے اندر، بہت سے اس کے اسرار اور رموز ہیں، ساری چیزیں ویڈیو پر نہیں بتانے کی ہوتی ہیں اور نہ سمجھنے کی ہوتی ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو سمجھے گا، جو جتنا اس فن میں آگے بڑھنا چاہے گا بڑھے گا۔ اصل روحانیت جو ہوتی ہے انسان کی، وہ گناہ سے بچنے سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے پھر یہ سب چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں، نہیں تو پھر اشکال بھی ہوتے ہیں۔ اور ہماری یہ بات کیونکہ بہت روحانی اعتبار سے اور یہ عملیات کے اعتبار سے اوپر کے درجے کی ہے، ہو سکتا ہے ہر کسی کے یہ سمجھ میں بھی نہ آئے، اور اگر نہ آئے تو 2-3 مرتبہ دیکھے۔ جو لوگ اس فن سے دلچسپی نہیں رکھتے شاید ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہ آئیں اور ان کو بہت سے سوالات ہوں، لیکن سوال اگر ہوتا ہے تو کوئی وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جہالت سے مراد کم علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ دیا جاتا ہے۔